अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो बढ़ते नज़र आ रहे हैं। दो लोग सरप्राइजिंगली बहुत एक्टिव हैं। शेर अफजल मरवत जिनको पार्टी से निकाला गया, उनका रिएक्शन तो समझ आता है, लेकिन साथ ही साथ फवाद चौधरी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कभी हिस्सा रहे हैं, अभी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं या नहीं, ये एक बड़ी गोमगो की कैफियत है। लेकिन उनकी जो स्टेटमेंट्स सामने आ रही हैं, जो मौजूदा क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो दस्तयाब क़यादत है, उससे मुतालिक फवाद चौधरी बिल्कुल डायरेक्टली इल्ज़ामात लगा रहे हैं। सलमान अकरम राजा हों, शुएब शाहीन को तो थप्पड़ तक उन्होंने रसीद कर दिया, रऊफ़ हसन साहब हों या दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ोमा हैं, उनको आड़े हाथों ले रहे हैं। शेख वक़ास अकरम पे उन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, रऊफ़ हसन साहब पे बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। फवाद चौधरी से मुतालिक ये नुक्ता भी बड़ा अहम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के बाद जब जो हालात पैदा हुए तो उसमें जो पहली बाज़ाब्ता मज़म्मती प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो फवाद चौधरी साहब ने की थी। अब सवाल ये उठता है, क्या फवाद चौधरी किसी मिशन पर हैं या वो जो बातें कर रहे हैं वो सरीहन बानी पीटीआई के हक़ में हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं और वो कारकुनों के साथ लॉयल हैं। आज के प्रोग्राम में इस पर हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे। ज़ैन कुरैशी साहब के अलावा जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली 26वीं आइनी तरमीम के मौके पर गैर हाज़िर रहे, उनको अब पार्टी से निकाला जाएगा, ये फ़ैसला हुआ है। ज़ैन कुरैशी साहब क्यों इसमें बच रहे हैं? क्या वो शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे हैं जो कि पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं, या वाकई उन्होंने अपनी सफाई में ख़ुद को बेगुनाह साबित कर दिया है? बैरिस्टर सैफ जो हैं वो गवर्नर पंजाब की बात की तायीद करते नज़र आते हैं कि आइंदा चंद दिनों में बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म होंगे और आसिफ ज़रदारी इस मिशन पर हैं। क्या ये ऐलान या ये तायीद किसी ऐसी बात की भी गमाज़ी कर रही है कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी में कोई ताल्लुक उस्तवार हो चुका है और कोई चेंज हो सकती है? तमाम मामलात पे बात करेंगे। रऊफ़ हसन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। रऊफ़ साहब बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन इरशाद साहब पहले आपसे जानना चाहूँगा कि ये शेर अफजल मरवत साहब का तो एक रिएक्शन नेचुरली भी नज़र आना नेचुरली भी बनता है, ऑल्दो उन पे भी एक शकूक व शुबात थे कि वो कंप्रोमाइज़ हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब का आना और डायरेक्टली लोगों को पे क्रिटिसाइज़ करना, आप क्या समझते हैं? वाक़तन वो एक लॉयल हैं पीटीआई वर्कर के साथ या किसी मिशन पर हैं? पहले तो ये वज़ाहत ज़रूरी है अब्बास साहब के फवाद चौधरी साहब ने मुज़म्मती प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, बल्कि उन्होंने एक ट्वीट की थी जिसमें जी एग्जैक्टली अलहदगी का उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी से अलहदगी की बात की थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, वो खामोश हो गए थे। और फिर वो जब जनाब अलीम ख़ान साहब ने और जहांगीर तरीन साहब ने पार्टी बनाई तो उस पार्टी के तासीसी इजलास में वो मौजूद थे, अगरचे वो पीछे बैठे हुए थे और मुँह छुपा रहे थे। साहब मुझे जो याद पड़ता है, शरी मज़ारी साहिबा से पहले जो मीडिया टॉक में जो जिक्र की थी इन्होंने, मीडिया टॉक में प्रेस कॉन्फ्रेंस बाज़ाब्ता ना कह लें, उसमें इन्होंने मजम्मत की थी जो मुझे याद नहीं 9 मई के वाक़े की मजम्मत करना और चीज़ है, पार्टी से अलहदा होना वो एग्जैक्टली वो आपकी बात दुरुस्त है, वो बात। लेकिन अब जो मसला पार्टी रऊफ़ हसन साहब बेहतर वजाहत कर सकते हैं, लेकिन होता ये है कि वो जब अपने केस के सिलसिले में अदालत में जो जेल में लगी हुई है जाते हैं तो खान साहब से मुलाकात करते हैं और मुलाकात के हवाले से ही बात बाहर करते हैं, तो इसलिए कन्फ्यूजन पैदा होता है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि रऊफ़ हसन साहब इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं कि ये जो एक कैंपेन शुरू हुई है, ये गुस्सा है, ज़ाती गुस्सा है इन लोगों का, ये किसी बाकायदा पॉलिसी का हिस्सा है। अब शेर अफजल मरवत के बारे में तो ऐलान हो गया, फवाद चौधरी साहब का वो मिलते हैं जब खान साहब से तो किस हैसियत से मिलते हैं, तो इस बारे में ज़रा आप हमें ब्रीफ़ कीजिए कि ये जो कुछ इस वक्त हो रहा है। और एक बात वो इल्ज़ाम लगाते हैं जो जिसमें थोड़ा सा वज़न आता है कि पार्टी रहनुमा जो हैं बेशतर जो हैं, ये 2 हमने जो लॉन्ग मार्च हुए उसमें भी देखा कि क़यादत में लोग ऐसे मौजूद हैं जिनकी रिहाई के हवाले से दिलचस्पी कम नज़र आती है और वो कहीं ना कहीं कमज़ोरी दिखा रहे हैं, जिसका फ़ायदा बहरहाल आपके मुखालिफिन उठा रहे हैं, तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन या हुकूमत के लोग।
تھینک یو ارشاد صاحب. دیکھیے آپ نے اور فیصل صاحب نے کچھ تو بیان کر دیا ہے, کچھ میں بیان کر دیتا ہوں. ایک تو ان کو پارٹی سے 23 جون 2023 کو فارملی نکال دیا گیا تھا, جو پارٹی کے ممبر نہیں ہیں. اس کے علاوہ پھر انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب سے رابطہ کیا تھا اور انہوں نے مائنس عمران خان فارمولے کی بیسس کے اوپر ان سے مدد کی درخواست کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا, ان کو کہا تھا کہ جی 5-6 لوگ ہیں جو کہ مل کے ہم ایک پارٹی کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں اور اس میں خان صاحب کو جو ہم پی ٹی آئی سے نکال دیں گے, باہر رکھیں گے. تو یہ بھی حقیقت حال ہے. یہ سب کچھ ان کی تصویریں جو ہیں وہ اس وقت کے زوما, اس وقت کے قائدین کے ساتھ وہ بہت سے اور فیکٹرز ہیں, اس میں پڑھنا نہیں چاہتا. اس وقت جو سچویشن, جو کل کی سچویشن, پرسوں کی سچویشن تھی, انہوں نے فزیکلی اسالٹ کیا شعیب شاہین صاحب کو, اور اس کے بعد شعیب شاہین صاحب نے انہوں نے یہ معاملہ جو تھا وہ پولیٹیکل کمیٹی کے سامنے رکھا. پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور اس میں ہم نے وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ آپ نے بھی دیکھی ہوگی, اس کو ہم نے شائع کی. اس کے بعد یہ ملتے رہے ہیں خان صاحب کو, اس لیے نہیں کہ خان صاحب ان کو بلاتے ہیں, بلکہ اس لیے کہ جو مقدمہ چل رہا ہے وہ اڈیالہ جیل میں, اس میں یہ بھی ایکیوزڈ ہیں. تو یہ بھی جو اپنی اس پیشی کے اوپر جاتے ہیں تو یہ مختلف ہیلے بہانوں سے خان صاحب کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں, اور جیسا کہ آپ نے صحیح کہا ہے کہ باہر آ کے پھر اس بات چیت کی بیسس کے اوپر امپورٹنس لینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن حقائق یہ ہے کہ نمبر 1 یہ پارٹی کے ممبر نہیں ہیں, نمبر 2 یہ پارٹی میں ڈسپریٹلی آنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کی سنوائی نہیں ہے. پارٹی کے اندر کوئی بندہ جو ہے وہ اس جیسے شخص کو دوبارہ پارٹی میں قبول نہیں کرتا, اور یہ حقیقت حال ہے. میں اور زیادہ کسی اس کی ذات کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ تھوڑا سا میں فیل کرتا ہوں کہ رؤف حسن صاحب آپ آج ٹویٹس آئے, ان کے جو ٹویٹس آئے ہیں ذرا وہ آپ پڑھیے. نہیں وہ ہم نے پڑھے ہیں رؤف صاحب. اب سوال یہ ہے, دیکھیے اس میں جو آپ کی پارٹی ہے, شعیب شاہین صاحب کو انہوں نے تھپڑ مارا. اس سے پہلے جب وہ وزیر اطلاعات تھے, مبشر لقمان صاحب کے ساتھ یہی بدتمیزی, سمیع ابراہیم صاحب کے ساتھ یہی بدتمیزی, پی ٹی وی کے اینکر تھے تصور زمان, انہی کو اسی طرح تھپڑ رسید کیا گیا. لیکن پارٹی کی طرف سے اس وقت کوئی ایسی مذمت یا ایسا رد عمل نہیں آیا. اب وہی آپ نہیں سمجھتے کہ اسی سلسلے کی ایک کنٹینیوٹی ہے, اور اگر اس وقت آپ مذمت کر دیتے تو آج اس حد تک وہ نہ جاتے؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں کنسیڈ کرتا ہوں آپ کا پوائنٹ. یہ اسی وقت ان کو چیک کیا جانا چاہیے تھا, اور میں آپ کو ایشور کراتا ہوں, میں بھی پارٹی میں عرصہ دراز سے ہوں جی, مطلب 35 سال ہو گئے ہیں مجھے, پارٹی کی عمر سے زیادہ میری ایسوسیشن ہے. اس وقت لوگوں نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. میں ان لوگوں میں شامل تھا جس نے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی تھی. لیکن آپ کا کہنا صحیح ہے کہ جی اس کی بیسس کے اوپر ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جس کو چاہیں آپ تھپڑ مار دیں, جس کو چاہیں آپ گالی دے دیں, جس کے اوپر چاہیں آپ الزام لگا دیں. اب یہ جو ان کے الزامات ہیں جو انہوں نے لگائے ہیں, اس کی کوئی حقیقت ہے؟ یہ ایک پلتھورا ہے جو کہ انہوں نے کل سے شروع کیا ہوا ہے, گالی گلوچ کا, لوگوں کے بد زبانی استعمال کر رہے ہیں. ہم تو نہیں کریں گے, ہم ان کی ذات کے بارے میں نہیں کہیں گے, ہم صرف یہی کہیں گے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے, اس میں کوئی سچائی نہیں ہے, کوئی حقیقت نہیں ہے. اچھا, ابھی خبر چل رہی ہے چینل پر کہ خان صاحب نے شیر افضل مروت کو بلا لیا ہے ملاقات کے لیے. اب آپ تصدیق کر سکتے ہیں یہ خبر درست ہے؟ اور اگر آپ کے علم میں ابھی نہ ہو, اگر وہ ملاقات کے لیے بلاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو فیصلہ کیا گیا وہ تمام حقائق سامنے آنے پر نہیں کیا گیا, اور شیر افضل مروت کا موقف نہیں سنا گیا اور اب سنا جا رہا ہے. تو یہ پھر جلد بازی کیوں ہوئی؟ یہ میرے بالکل علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور میرا خیال ہے کہ چونکہ ایک میسو ڈس انفارمیشن پارٹی کے بارے میں میڈیا کے اوپر چل رہی ہے, باقاعدہ چلوائی جا رہی ہے, تو میں فیل کرتا ہوں کہ شاید اس میں بھی کوئی حقیقت نہ ہو. ابھی تو خان صاحب کے جو ہیئرنگز تھی وہ بھی پوسٹ پون کر دی گئی ہیں, ایڈجنٹ کر دی گئی ہیں, اور ایسا لگ رہا ہے کہ خان صاحب کو 8-10 دن کے لیے جب تک اگلی ہیئرنگ ہوتی ہے ان کو پھر ایک دوبارہ نئے سرے سے ان کمیونیکاڈو رکھا جائے گا. تو یہ تو مجھے نہیں لگتا جی کہ اس میں, لیکن میرے علم میں اس وقت تک نہیں ہے, لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس میں کوئی حقیقت ہوگی. صحیح ہے. اچھا, اس وقت صورتحال یہ ہے کہ شیر افضل مروت کے خلاف آپ نے کارروائی کر دی. 26ویں آئینی ترمیم جس دن منظور ہوئی, جو ارکان حاضر نہیں تھے یا جنہوں نے ووٹ دیا ان کے خلاف بھی خان صاحب نے کہہ دیا اور آپ کارروائی کر رہے ہیں. ان میں زین قریشی صاحب بھی شامل تھے, اور اگر وہ غیر حاضر جان بوجھ کر نہیں ہوئے تھے, یعنی آپ کے ساتھ نہیں تھے اور کہیں اور تھے,
تو اس کے بعد وہ آج تک بالکل خاموش ہیں، ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ الزام جو ان پر لگا یا باقی ارکان پر لگا کہ جان بوجھ کر انہوں نے اس دن اپنے آپ کو غیر حاضر رکھا، زین قریشی کے خلاف آپ کارروائی نہیں کر رہے، باقیوں کے خلاف کر رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی سب سے بڑا سوال اٹھا رہے ہیں شیر افضل مروت اور دوسرے لوگ کہ یہ جو پک اینڈ چوز ہے، کیا وہ اس لیے کہ صاحبزادے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے یا ان کا حلقہ وسیع ہے پارٹی کے اندر، تو اس لیے وہ نظر انداز کیا جا رہا ہے یا معاف کیا جا رہا ہے، باقیوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے؟ دیکھیں ارشاد صاحب، یہ ساری جو بات ہے یہ اسپیکولیشن کے اوپر مبنی ہے. ایک انکوائری کمیٹی بنی ہوئی ہے اور اس کا اجلاس میرا خیال ہے کہ آج ہو رہا ہے، اور اس کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ایکشن لینا ہے اور کس طریقے سے لینا ہے. تو یہ باقی جو کچھ بھی گفتگو ہو رہی ہے کہ جی خان صاحب نے یہ کہا ہے وہ کہا ہے، وہ بالکل حقائق پر مبنی نہیں ہے. یہ ایک اسپیکولیٹو گفتگو ہے اور اسی ڈس انفارمیشن کا حصہ ہے جو کہ اس وقت پارٹی کے خلاف جو ہے بڑی بہتات میں وہ آن سیٹ کیا گیا ہے، اس کو چلایا گیا ہے. تو آج یہ انکوائری کمیٹی جو بنی ہوئی ہے 3 ممبران کی انکوائری کمیٹی ہے، اسد قیصر صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اور اس میں 2 اور اشخاص شامل ہیں. یہ فیصلہ کرے گی کہ ان لوگوں کے بارے میں ہم نے کیا کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے، اور جب وہ فیصلہ ہوگا ہم اس کا باقاعدہ اعلان کر دیں گے. صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو اپوزیشن کا الائنس ہے، یہ بھی باتیں چل رہی ہیں کہ الائنس بن رہا ہے اور عید کے بعد احتجاجی تحریک کی بات بھی چل رہی ہے، تو الائنس پہلے بنے گا یا تحریک پہلے چلے گی؟ اور اگر یہ الائنس عید تک نہیں بن پاتا تو اس کے بعد تحریک نہیں چلائی جائے گی؟ دیکھیے خان صاحب نے اندیا دیا ہے 3-4 دن پہلے کہ جی ہم عید کے بعد رمضان اور عید کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی ایک عوامی تحریک چلائیں گے سارے ملک میں. اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ تحریک جو ہے یہ ہمارا جو لارجر پلیٹ فارم ہے جو کہ ہم اس وقت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی پرنسپل اپروول اپنی دے چکے ہوئے ہیں ایک آئٹم ایجنڈا کے اوپر، اور وہ ہے آئین کی بحالی اس ملک میں. تو وہ ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ بنا ہوا ہے. اب ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جی یہ اس میں وہ تمام پارٹیز جو کہ اس ایک آئٹم ایجنڈا کے اوپر اکٹھی ہوئی ہیں وہ اس تحریک میں بھی شامل ہوں. اس میں کچھ دیر لگے گی، شاید اور 2-4 میٹنگز کی ضرورت ہو تو وہ کر لیں گے، لیکن ہمیں امید ہے کہ اگلی دفعہ جب یہ عید کے بعد یہ تحریک لانچ ہوتی ہے تو اس میں پی ٹی آئی کے علاوہ اور بھی بہت سی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو آپ دیکھیں گے. اچھا، بیرسٹر سیف صاحب نے گورنر پنجاب کی اسٹیٹمنٹ کی تائید کی ہے کہ آئندہ چند دنوں میں وزیر اعظم ان کو بلاول بھٹو ان کو وزیر اعظم بنتے نظر آ رہے ہیں کچھ عرصے میں ایگزیکٹلی. اور وہ بیرسٹر سیف صاحب کہتے ہیں کہ آصف زرداری اسی مشن پر ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ حقیقت ہے اور اس سلسلے میں کوئی رابطہ پی ٹی آئی کے ساتھ پیپلز پارٹی کی طرف سے کیا گیا یا یہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس ہیں؟ دیکھیے میں بیرسٹر صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بارے میں تو آگاہی نہیں رکھتا، نہ میں اس کے اوپر کامنٹ کرنا چاہوں گا، لیکن یہ اسپیکولیشن تو بہت دیر سے جاری ہے، بلکہ ایک طرح سے ہمارے اوپر پریشر بھی ڈالا گیا ہے کہ جی ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ کولیبریٹ کریں اور حکومت بنائیں، کیونکہ میرا خیال ہے جو چوزن فیو تھے وہ ناکام ہو چکے ہوئے ہیں، وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے. تو اس لیے اب کوئی ایک نیا چہرہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا نام اس میں آتا رہا ہے. اور یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ ان کے والد زرداری صاحب جو ہیں وہ بسا اوقات انہوں محفلوں میں کہہ چکے ہوئے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو پرائم منسٹر بنانا ہے. اور یہ سب باتیں تو ہیں، لیکن کیا اس میں پی ٹی آئی شامل ہوگی؟ مجھے نہیں پتا کہ اس چیز میں یقین کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اس کا 1% چانس بھی نہیں ہے. اتنی لمبی چوڑی سٹرگل کرنے کے بعد 3 سال کی تقریباً سٹرگل ہے ہماری، 3 سال پر محیط ہے، اور ہم ایک اصول کے تحت ایک اصول کی بیسس کے اوپر ایک سٹرگل کر رہے ہیں. ہم آئین اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو عوام کا مینڈیٹ تھا وہ اس کو ملنا چاہیے جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا تھا. وہ یا تو آپ ریٹریول ہو سکتی ہے اس مینڈیٹ کی، جس کے چانسز جو ہے میرا خیال ہے بالکل مفقود ہو چکے ہوئے ہیں اب 1 سال گزرنے کے بعد. تو اور اس لیے ہم نے نئے الیکشنز کا، یہ جو لارجر پلیٹ فارم ہے، اس پلیٹ فارم سے ہم نے نئے الیکشنز کے انعقاد کا، فوری انعقاد کا جو ہے وہ مطالبہ کیا ہے، اور شاید اسی مطالبے کو لے کے اب ہم آگے چلیں گے. تو اس میں بلاول بھٹو صاحب نے اگر پرائم منسٹر بننا ہے تو پہلے ان کو جا کے عوام کے پاس جا کے ووٹ لینا ہوگا، اور یہ فارم 47 حکومت کی بیسس کے اوپر تو وہ شاید پرائم منسٹر نہ بن سکے. رؤف حسن صاحب، آپ فرما رہے ہیں کہ ہم پر دباؤ ڈالا گیا کہ ان کو ساتھ ملا کے آپ حکومت بنائیں. جو جمہوریت ہے اس میں مخلوط حکومتیں بھی بنتی ہیں، ایک سپلٹ مینڈیٹ بھی آتا ہے، بالفرض ایک مفروضے پر بات کر رہے ہیں، آپ دوبارہ الیکشن لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، دوبارہ الیکشن میں عوام پھر سپلٹ مینڈیٹ دے دیتے ہیں،
تو پھر بھی آپ حکومت پیپلز پارٹی کے ساتھ یا کسی دوسری جماعت کے ساتھ نہیں بنائیں گے اور اکیلے بنانے پر اصرار کریں گے، یا پھر جس طرح آج اپوزیشن کی صفوں پر بیٹھے ہیں کل پھر اپوزیشن کی صفوں میں نظر آئیں گے اور احتجاجی تحریک چلاتے نظر آئیں گے؟ ارشاد صاحب اس میں 2-3 چیزیں ہیں. نمبر ایک بات ہے کہ اس دفعہ بھی جو 8 فروری کو جو انتخابات ہوئے تھے اس میں ہمیں 2/3 میجورٹی ملی ہوئی ہے، وہ 180 سیٹیں ہماری ہیں جی. نمبر ایک بات. نمبر 2 بات، ہمیں یقین ہے کہ جب اگلے انتخابات ہوں گے تو شاید ہمیں اس سے بھی زیادہ سیٹیں ملیں. تیسری بات، جو کولیشن گورنمنٹس بنتی ہیں، اتحاد جو ہوتا ہے وہ کنسنسس آف آبجیکٹیو جو ہوتا ہے اس کی بیسس کے اوپر ہوتا ہے کہ جی اگر ہمارا جو ایک، چونکہ ہمارا ریفارم ایجنڈا ہے، ہم اس میں دورس ملک کے جو سسٹم ہے اس میں دورس چینجز کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ جو آپ یہ گن سامنے آیا ہے یہ دوبارہ سے سامنے نہ آئے اور حالات جو ہے، ملک کے حالات جو ہیں، گورننس کے حالات ہے، وہ امپروو کریں. کوئی پولیٹیکل پارٹی اگر ہمارے اس ریفارم ایجنڈا سے اگری کرے گی الیکشن سے پہلے، اور تو ان کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ کی جا سکتی ہے. اس میں ABC XYZ کی بات نہیں ہے. لیکن اس وقت جو پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں یہاں، وہ اس ایجنڈے کو نہیں سبسکرائب کرتی جو کہ PTI کا ایجنڈا ہے. اور نمبر 2، ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے، یہ چوری کے مینڈیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. سو ان پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کسی قسم پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ پہ تو اتنی ریزرویشن آپ کی نہیں ہے جتنی آپ کی نون لیگ کے مینڈیٹ میں. رؤف صاحب میں نے سنا نہیں جی. پیپلز پارٹی کا جو مینڈیٹ ہے اس پہ تو اتنے تحفظات یا شکوک و شبہات PTI نہیں اظہار کرتی ان کا جتنا آپ مسلم لیگ نون کے مینڈیٹ پہ کرتے ہیں. دیکھیے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور MQMP تینوں جو ہیں وہ چوری کے مینڈیٹ کے اوپر ہیں. یہ تو ایک حقیقت ہے نا، یہ تو ایک حقیقت ہے. تو اس کو آپ ختم کر دیجئے. میں نے تو ایک دن کہا تھا، ایک پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا جی یہ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو چوری کے مینڈیٹ کے اوپر ہیں، یہ ریزائن کریں اور نئے الیکشنز اناؤنس کریں تو ہم ان کے ساتھ ایک پولیٹیکل ڈسکشن جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں. لیکن جب تک یہ چوری کے مینڈیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت تک ان کے ساتھ کوئی بات چیت ہو نہیں سکتی انفارچونیٹلی. اچھا، آپ جو بات فرما رہے ہیں، اندازہ میں یہ کر رہا ہوں کہ اب جو الائنس آپ بنائیں گے وہ صرف احتجاجی الائنس نہیں ہوگا، وہ انتخابی الائنس ہوگا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب سے جو بات چیت چل رہی ہے، یا آپ کے ساتھ محمود خان اجزئی کھڑے ہیں، اب یہ جو الائنس بنے گا یہ الیکشن تک چلے گا، اور الیکشن میں بھی چونکہ پہلے ایجنڈا آپ سیٹ کریں گے تو الیکشن میں بھی اکٹھے ہوں گے، الیکشن کے بعد بھی آپ حکومت میں شامل کریں گے. یہی ہے، یا ماضی کی طرح الیکشن میں آپ الگ تنہا پرواز کریں گے اور الیکشن کے بعد حکومت بھی تنہا ہی بنانے کی کوشش کریں گے؟ شاہ صاحب بڑا امپورٹنٹ سوال ہے یہ. دیکھیے کچھ آوازیں اس اتحاد کے اندر سے آ رہی ہیں کہ جی یہ جو اتحاد ہوگا یہ پھر پوسٹ الیکشن رہنا چاہیے، اور یہ کہ الیکشن میں بھی آپ لوگوں کو مل کے یہ الیکشن لڑنے چاہیے. لیکن اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ بھی نہیں ہوا. یہ کچھ لوگوں کا اوپینین ہے، کچھ لوگوں کی آراء ہیں. یہ بالکل میں آپ کنسیڈ کرتا ہوں کہ یہ آوازیں آئی ہیں. لیکن فیصلہ جب ہوگا اس بارے میں بات چیت اور ہوگی. جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کے پچھلے سوال کے جواب میں عرض کی ہے کہ ابھی اس میں کچھ میٹنگز جو ہیں وہ لگیں گی اور پیشتر اس کے کہ ہم ایک کنسنسس کے اوپر پہنچتے ہیں. ونس وہ کنسنسس آئے گا تو اس میں میرا خیال ہے اس سوال کو بھی ٹیکل کر لیا جائے. صحیح. رؤف صاحب لاسٹ کویسچن. فواد چودھری صاحب نے آپ پہ ایک ذاتی طور پہ بھی تنقید کی، الزام لگایا کہ آپ پارٹی کی ترجمانی تنخواہ کے عوض کرتے رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجموعی طور پہ آپ کو 5 کروڑ روپے لے چکے ہیں. اس الزام کی حقیقت کیا ہے اور آپ کی وضاحت کیا ہے؟ میں اس قسم کی بیہودہ سوال یا اس الزام کا جواب آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مجھ جیسے بندے سے کہ میں تو 5 کروڑ روپیہ، میں 1 پائی کا روادار نہیں ہوں بھائی. اچھا، تردید کر دی نا آپ نے تردید کر دی ہے اس بات کی. یعنی یہ غلط ہے جی بالکل. پہلے بھی یہ میں نے 200 دفعہ کہا ہے. میں نے بھی پہلے میں تو اٹس اریٹیٹنگ کہ یہ شخص اس بہتات میں جھوٹ بولتا ہے. باقی لوگوں کے اوپر بھی اس نے جس قسم کے الزام لگائے ہیں جن کا نہ سر ہے نہ کوئی پیر ہے. بندہ اتنا ڈسپریٹ ہے کہ کسی طریقے سے PTI میں اس کی سنوائی ہو، یہ واپس آ سکے. اور یہ اس قسم کی حرکات کر کے اگر کوئی اس کا 1%, 0.5% چانس تھا تو وہ اس کو بھی ختم کر چکا ہوا ہے. یہ شخصی مسئلہ ہے یا کسی کی ایما پہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ایجنڈا آئٹم ہے جی، بالکل ہے. یہ پلانٹس ہیں جی. یہ دونوں لوگ جو ہیں، یہ دونوں بھائی، یہ دونوں پلانٹس ہیں جی. اور ہم ایک کے خلاف نہیں ہیں بلکہ دونوں کو، ہم دوسرے کو بھی چاہیں گے کہ وہ پارٹی سے ڈسوسیٹ کیا جائے. جی ٹھیک، بہت شکریہ رؤف حسن صاحب، آپ کے وقت موجود تھے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ارشاد صاحب. کویسچن از دیٹ کہ رمضان کے بعد آپ ایک احتجاجی تحریک چلانا چاہ رہے ہیں, اپوزیشن کے ساتھ آپ الائنس کرنا چاہ رہے ہیں, ابھی صرف ملاقاتیں ہوئی ہیں, باضابطہ اس کی کوئی تکمیل نہیں ہوئی ہے, لیکن پارٹی کے اندر اتنے زیادہ تفرقے سامنے آ رہے ہیں, اختلافات سامنے آ رہے ہیں کہ آپ دوسروں کو کیسے کنونس کریں گے؟ نہیں, پارٹی کے اندر کون بولا ہے؟ یہ تو پارٹی سے باہر کے لوگ بول رہے ہیں نا. مطلب شیر افضل مروت جو ہیں, اگر ابھی خبر آ رہی ہے فارغ ہو گئے, ان کو اگر بلا رہے ہیں بانی پی ٹی آئی, یا جو کلیم ملاقات ہو جاتی ہے دوبارہ پارٹی میں آ جاتے ہیں اور پھر یہی باتیں کرتے ہیں, تو اگر علی امین جو ہیں وہ نظر ثانی کی درخواست کرتے ہیں شیر افضل مروت کے لیے, تو دیٹ مینس کہ پارٹی کو ابھی تو بالکل ڈس ایسوسیٹ نہیں کر سکتے. اس پہ ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں. قمر زمان قاہرہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. قاہرہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. قاہرہ صاحب, گورنر پنجاب صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ کچھ عرصے میں بلاول بھٹو وزیر اعظم پاکستان ہوں گے. آلدو یہ گورنر صاحب کی خواہش بھی ہو سکتی ہے اور پیپلز پارٹی کے ہر رکن کی خواہش بھی ہے, لیکن بیرسٹر سیف صاحب جو ہیں وہ اس بات کی تائید کرتے نظر آئے, اور انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب اسی مشن پہ ہیں. کیا واقعی یہ کوئی مشن ہے, اس پہ کام شروع ہو چکا ہے, اور اس میں پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو بات کر رہے ہیں ان کو بھی اس بات کا علم ہے؟ دیکھیے, جو ہوتی ہے نا شرلیاں, یہ تو چھوڑی جاتی ہیں. بیرسٹر سیف صاحب تو ایسی شرلیاں چھوڑیں گے جس سے کوئی ابہام پیدا ہو. بلاول صاحب وزیر اعظم انشاءاللہ تعالی بنیں گے, جلد بنیں گے. جب الیکشن ہوگا, الیکشن کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی عوام کے ووٹوں سے, عوام کی تائید سے بنیں گے. وہ نوجوان جنہوں نے اپنی اسمبلی کے اندر یا اسمبلی کے باہر پاکستان کے مختلف ایشوز کی آئیڈینٹیفیکیشن میں اور اس کے سولوشن میں بالکل لوگوں کو متاثر کیا ہے کہ انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا. وہ کوئی 1.5 سال یا 1.25 سال وزیر خارجہ رہے اس ملک کے, اور انہوں نے اپنی قائدانہ صلاحیتیں منوائی ہیں. وہ بنیں گے ضرور, لیکن ہم کسی کے توفیلی بن کے نہیں بنیں گے جس طرح آپ وہ بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں. انشاءاللہ ضرور بنیں گے. نہیں, لیکن گورنر صاحب نے جو بات کی اس میں تو نئے الیکشن کی شرط نہیں تھی, اور یہ تھا کہ آپ کو جلدی نظر آئیں گے, اٹک کے مسائل بھی وہ حل کریں گے, پنجاب کے مسائل بھی حل کریں گے. تو اس کے بعد ہی حوصلہ ہوا بیرسٹر صاحب کو بات کرنے کا. تو یہ جو سلیم حیدر صاحب ہیں, یہ پہلے بھی اس طرح کی باتیں کر چکے ہیں. میرا خیال ہے جی, سلیم حیدر صاحب میرے بھائی ہیں, میرے ساتھی ہیں. ان کی بات یا میری بات یا کسی اور کی بات کو اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی خود چیئرمین صاحب کی بات کو ہے. تو چیئرمین صاحب نے ابھی چند دن پہلے, آپ کے بھی نظر میں گزرا ہوگا, انہوں نے باقاعدہ اسی طرح کے کسی سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ میاں شہباز شریف صاحب ہمارے وزیر اعظم ہیں اور وہ 5 سال کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا قاہرہ صاحب, پنجاب حکومت اور سندھ حکومت میں بھی کچھ دنوں سے ایک چپکلش نظر آتی ہے. اس میں بخاری صاحبہ ایک بیان دیتی ہیں, شرجیل میمن صاحب اس کا جواب دیتے ہیں, پھر جواب الجواب آتا ہے. لیکن یہ تو چلو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ 2 سیاسی جماعتیں ہیں جو پوائنٹ سکورنگ کرتی رہتی ہیں, لیکن پانی کے ایشو پر آپ کے ریزرویشن جو ہیں وہ سیریس ہیں, اور سندھ میں اور بھی جو جماعتیں ہیں خاص طور پر قوم پرست, وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اس ایشو پر. یہ معاملہ آپ جو ملاقاتیں کمیٹیوں کی ہوئیں ابھی تک طے کیوں نہیں پا سکا, اور کیا یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اگر یہ چلتا رہا تو بدمزگی بڑھ جائے گی؟ دیکھیے, سیاسی تناؤ بڑھنا تو خیر مناسب ہی نہیں ہے, نہیں بڑھنا چاہیے, لیکن یہ تو ایشو پاکستان کی بقا کا ایشو ہے. یہ ایشو, اس کے لیے کوئی کمیٹی نہیں بنی, اس کے لیے بنیادی طور پہ کونسل آف کامن انٹرسٹ اس کا فورم ہے. سندھ گورنمنٹ کے یہ تحفظات ہیں کہ پنجاب میں کچھ نئی نہریں نکال کے پانی کو ری روٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس کے اوپر ان کے کچھ تحفظات ہیں, قوم پرستوں کے بھی ہیں, میری جماعت کے بھی ہیں. اور اگر جو ہمارا قومی پانی کا پول ہے, نیشنل پول, اس میں پانی حصہ تقسیم ہو چکا ہے. پنجاب کا کتنا ہوگا, سندھ کا کتنا ہوگا, خیبر پختونخوا کا یا باقی صوبوں کا, بلوچستان کا, ایون کشمیر کا کتنا شیئر اس پہ لینا ہے. تو اگر تو کوئی صوبہ اپنے شیئر کے اندر رہتے ہوئے اپنے پانی کو ری ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے تو اس پہ کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے. اور اگر کسی دوسرے صوبے پہ اس کے پانی کو میں استعمال کرنا چاہتا ہوں اور ری روٹ کرنا چاہتا ہوں تو پھر یقیناً صوبے کا بھی تحفظ ہے. اور اگر پنجاب کو ایڈیشنل پانی کا کوئی پانی کے فارمولے کو چینج کرنے کی بات کی گئی تو ہم پنجاب سے کھڑے ہو کے باتیں کریں گے, بالکل اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. لیکن
اس کے اوپر ابھی تک کلیئرٹی نہیں کہ تحفظات کیا ہیں. بالکل کسی صوبے کو دوسرے صوبے کے مسائل کا استعمال نہیں کرنا چاہیے, طے شدہ اصولوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے, اور کونسل آف کامن انٹرسٹ جو اس کا پراپر فورم ہے وہ اس کا فورم کیبنٹ نہیں ہے, اس کا فورم ہماری سب کمیٹیاں نہیں ہیں, اس کا فورم پارلیمانی کمیٹیاں نہیں ہیں, کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے. اس کا اجلاس بلا کے اس معاملے کو ایڈریس کرنا چاہیے. یہ معاملہ ہمارے قومی وجود کے لیے بہت سینسٹیو ہے. لیکن قاری صاحب یہی تو سندھ حکومت کہہ رہی ہے, کل بھی میں پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا کہ بھی کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہی نہیں بلایا جا رہا. وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی خط لکھ دیا, بلکہ اس پر اور صوبوں کے بھی خطوط آ چکے ہیں, لیکن وفاقی حکومت جو ہے وہ اجلاس بلانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہ سوال تو وفاقی حکومت سے کرنا چاہیے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ میری جماعت تو مطالبہ کر رہی ہے کہ اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. جی صحیح ہے. اچھا, ابھی ایم کیو ایم کے کچھ لوگ بھی بات کر رہے ہیں, ابھی ریسنٹلی ان کے ترجمان کی سٹیٹمنٹ آئی کہ ڈمپر مافیا کی ترجمانی سندھ حکومت کے وزیر اس طرح کر رہے ہیں اور تانے دے رہے ہیں, پرانا ہو چکا آل دو بوری بند لاشوں والا تانا. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ ان سائڈ کراچی بھی تو پانی کا مسئلہ ہے, اور ایم کیو ایم جو ہے وہ سندھ حکومت پہ تنقید کر رہی ہے. کیا واقعی یہ بڑے سیریس ان کے ریزرویشن ہیں, یا اس کو ڈومیسٹک پالیٹکس سمجھا جائے؟ پہلی گزارش تو یہ ہے جی کہ حالیہ دنوں میں وہاں پہ کچھ ایسے حادثے ہوئے جس سے شہریوں کی قیمتی جانیں گئی ہیں, جو بہت افسوسناک ہے. اس میں ٹینکرز بھی ہیں, اس میں بڑی گاڑیاں بھی ہیں, بسز بھی ہیں. وہاں پہ صرف ٹینکرز تو نہیں ہیں, ڈمپرز بہت بڑا ہے, ڈمپر بہت ہے. اور یہ بات درست ہے کہ ڈمپر جو ہے یہ تو سڑکوں پہ چلنے والی وہیکل نہیں ہے, یہ تو بنیادی طور پہ کنسٹرکشن کے سائٹس کا پروجیکٹ ہوتے ہیں, کیونکہ یہ تو اتنی زیادہ اس پہ وزن ڈالا جاتا ہے کہ جب یہ سڑکوں پہ چلتا ہے تو نارمل سڑکیں اس لیے جلدی ٹوٹ جاتی ہیں. لیکن کراچی ایک اتنا بڑا شہر ہے, وہاں پہ سڑکیں اگر بن رہی ہیں تو وہاں ڈمپروں کے ذریعے سامان جانا ہے یا باقی چیزیں جو کنسٹرکشن کی ہیں. تو اس معاملے میں جو حادثے ہوئے ہیں وہاں پہ ٹریفک ریگولیشن کو امپروو کرنا چاہیے. سڑکوں کے بھی حالات جو ہے اس کو امپروو کیا جا رہا ہے, نئی سڑکیں بنائی جا رہی ہیں, رنگ روڈ بنائے گئے ہیں. اب یہ ایک ایشو ہے, ضرور ہے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کو ایم کیو ایم جو ہے وہ اس رنگ میں لیتی ہے کیونکہ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی کو کراچی میں اور حیدرآباد میں ایک سائیڈ لائن کر دیا گیا اور ایم کیو ایم کو ایک میدان دیا گیا. اب پیپلز پارٹی اپنی اس جگہ کو واپس ریگین کر رہی ہے, اپنی خدمات سے کر رہی ہے. لوکل باڈیز الیکشن میں کیا ہے, جنرل الیکشن میں کیا ہے, اس سے پہلے بھی. تو جو پیپلز پارٹی اپنا اثر و رسوخ اور نفوذ بڑھا رہی ہے کراچی اور حیدرآباد میں, تو پی ٹی آئی ایم کیو ایم کو اس سے اپنی فرسٹریشن ہے. تو یہ پھر ان کی کنسٹیٹوئنسی کا ایشو ہے, وہ وہاں پہ شور کرتے رہتے ہیں. ورنہ یہی ڈمپر ان کے دور میں تھے, یہی ڈمپر آج کے دور میں ہیں. کوئی ڈمپر نئے نہیں آ گئے, کوئی جو وہاں پہ ٹینکر ہے وہ نئے نہیں آ گئے, شہر نیا نہیں بن گیا, لوگ نئے نہیں آ گئے. ہاں حادثات ہو رہے ہیں, ان کی روک تھام کے لیے سندھ گورنمنٹ کو, سندھ پولیس کو اور بہتر کام کرنا چاہیے. نہیں, ایم کیو ایم کا موقف یہ ہے کہ گورننس کا ایک سیریس ایشو ہے. حکومت نے پابندی لگائی کہ 11 بجے سے پہلے بڑی جو وہیکلز ہیں, ڈمپرز وغیرہ, یہ نہیں آئیں گے سڑکوں پہ یا شہر میں داخل نہیں ہوں گے, صبح 6 بجے کے بعد نہیں ہوں گے. لیکن وہ سارا دن ہوتا رہتا ہے اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. اور جب ہم اعتراض کرتے ہیں تو صوبائی وزیر ان کی طرف سے جواب دینے آ جاتے ہیں, بجائے اس کے کہ اس پابندی کو یقینی بنائیں. ارشاد صاحب, مسئلہ یہ ہوتا ہے, یہ بات ضرور کی گئی کہ جو کراچی سے, کیونکہ ہماری بہت ساری ٹرانسپورٹ چلتی ہے جو اپ کنٹری سامان لے کے آتی ہے, اور ان کو کنٹینرز ہوتے ہیں بڑے, ان کو نکالنے کے لیے یہ کیا گیا تھا. لیکن جو ٹینکر ہیں پانی لے کے آنے والے, وہ اگر دن کے وقت نہیں نکلیں گے تو پانی کی قلت ہو جائے گی شہر میں. سو وہ بھی اس کا ایک سیریس ایشو ہے. اور بہت ساری سائٹس پہ کام ہو رہا ہے. مجھے کیونکہ کراچی کے حالات کا پوری طرح علم نہیں ہے, لہذا میں وہ معقول بندہ نہیں ہوں کہ کراچی کے بارے میں پوچھ. قاری صاحب ذرا آ جاتے ہیں ہم اس پہ, جو سیاسی بہتر ہوتا کہ آپ اس معاملے کے لیے کراچی کے ہمارے کسی بندے کو یا میئر صاحب کو ان کو لیں. جی صحیح ہے, ٹھیک ہے, ہم ضرور اس پہ لیں گے. مذاکرات سے متعلق پی ٹی آئی کے کیمپ سے خبر آئی ہے کہ اسپیکر کے ساتھ بھی جو بیک ڈور رابطے تھے وہ بھی ختم کر دیے ہیں. اس سے پہلے مذاکرات تقریباً بے نتیجہ ہی ختم ہو گئے.
اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور توقع یہ کی جا رہی تھی کہ شاید کوئی یہ جو گھمسان ہے اور سیاسی عدم استحکام ہے مذاکرات کی صورت میں یہ ختم ہو سکے۔ پی ٹی آئی اب اپوزیشن الائنس کے ساتھ رمضان کے بعد تحریک کی طرف جا رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو ابھی سے اس کو ایڈریس کر لینا چاہیے الائنس کی تکمیل سے پہلے ہی، یا یہ الائنس بن بھی گیا، احتجاج ہو بھی گیا تو حکومت اتنی مضبوط ہے کہ اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ میں ارشاد صاحب میرے خیال ہے آپ سے اور مجھ دونوں سے سینئر ہیں اور انہوں نے بہت عمر گزاری ہے صحافت میں۔ پاکستان کے اندر بہت ساری تحریک چلی اور ان تحریکوں کے نتیجے میں کبھی حکومتیں گر کے نئے الیکشن نہیں ہوئے، تیارے گرے تو الیکشن ہو گئے، عدالتوں نے انٹروین کیا تو الیکشن ہو گئے، یا کسی اور جگہ سے نہیں کارا صاحب 93 میں تو الیکشن ہوئے تھے، تحریک کے نتیجے میں ہی الیکشن ہوئے تھے۔ 93 میں کیا ہوا تھا؟ کس نے الیکشن کرایا تھا؟ جس نے بھی کرایا، لیکن تھی تو تحریک۔ ایسے نہ کرے نا ارشاد صاحب، کیوں نہ کرے نا، میں نے تو یہی کہا نا کہ کسی بیرونی جو انکانسٹیٹیوشنل انٹرونشن کے نتیجے میں الیکشن ہوتے رہے۔ یعنی آپ وہ کہہ رہے ہیں وہ کسی راضی نہیں ہے ابھی تک الیکشن پہ؟ نہیں، میں گزارش کرتا ہوں، بالکل نہیں ہے، یہ بھی الیکشن مسئلے کا حل ہی نہیں ہے۔ آپ یہ فرمائیے کہ فرض کریں یہ اپوزیشن اکٹھی ہو جاتی ہے، ان کا مطالبہ آتا ہے الیکشن کرائیں، اگر گورنمنٹ مان لیتی ہے الیکشن کرا لیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر الیکشن کمیشن بدلیں، اس کے اگلا کیا ہوگا کہ جی الیکشن کے قانون بدلیں، پھر اس کا اگلا کیا ہوگا؟ الیکشن کرانے کی مشینری نئی تشکیل دی جائے، تو یہ تو ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ الیکشن کا مطالبہ کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ الیکشن کیوں، کسی جماعت کی خواہش پہ تو الیکشن نہیں ہوں گے نا۔ دوسری طرف اکثریت میں لوگ بیٹھے ہیں، پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، بالکل ان کا حق ہے، وہ ٹریبونل میں جاتے، ٹریبونلز کو روکا کس نے ہے؟ اس بنیاد پہ کہ ان ٹریبونلز کے اندر آپ نے ریٹائرڈ ججز لگا دیے، ریٹائرڈ ججز پہلے بھی لگتے ہیں، کمیشن بھی بنتے ہیں، اس طرح کے سارے فورم تیار ہوتے ہیں۔ اچھا فرض کریں کہ یہ حکومت کی نیت درست نہیں تھی اور انہوں نے اپنے ریٹائرڈ ججز لگا لیے، اگر پی ٹی آئی ان کے پاس پیش ہوتی، ان کے چیلنج نہ کرتی، تو وہاں سے پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے ہوتے، یہی ان کا تحفظ تھا نا، تو وہ ہائی کورٹ میں چلے جاتے، وہ سپریم کورٹ میں چلے جاتے، اب تک ان کے فیصلے کسی طرف لگ چکے ہوتے، تو خود انہوں نے سارے پروسیس کو خود روکا ہوا۔ لیکن چلے آگے بڑھتے ہیں، وہ فورم ہوئے بغیر، ان فورم سے ڈیسائیڈ کیے بغیر، سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ سے ڈیسیژن لیے بغیر اور بھی کوئی راستہ ہے الیکشن کرانے کا؟ اب ایک اور بات ہے کہ الیکشن کا انعقاد کیسے ہو، ساری جماعتوں کو بشمول پی ٹی آئی وہ اپنا مطالبہ کریں، وہ اپنا سیاسی الیکشن لڑیں، وہ اپنا سیاسی میدان میں لڑیں، وہ عدالتی میدان میں لڑیں، لیکن آن دا فلور آف دا ہاؤس وہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں، وہ الیکٹورل ریفارمز پہ کام کریں۔ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کیسے ہو سکتا ہے؟ اگلا الیکشن بھی اگر اسی طرح ہوا اور اس کے اوپر کسی کو اعتبار نہ ہوا تو کام تو خراب ہے۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کل الیکشن کرائیں، اگلا الیکشن جو ہے فرض کریں اگر جلد آ جاتا ہے تو وہ الیکشن تو یہی لوگ کرائیں گے نا، یہی ہماری انتظامی مشینری ہوگی، یہی الیکشن کمیشن ہوگا۔ کون آئیں گے؟ امریکہ سے لوگ آ جائیں گے۔ اس کے لیے پہلے تیاری کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا اپنا حق بھی ہے، وہ اپنے عدالتوں میں پروسیس کریں، اگر عدالتیں ان کو ریلیف دیتی ہے تو بسم اللہ۔ نہیں قاہرہ صاحب، اسلام آباد کے جو ٹریبونل بنے اس کو تو حکومت کے لوگوں نے روکا، جا کے ان کے خلاف باقاعدہ عدالت میں گئے اور وہ جو حاضر سروس ججز تھے ان کو رکوا دیا گیا، تو صرف پی ٹی آئی نے نہیں روکا، اور جہاں انہوں نے چیلنج نہیں کیا وہ بھی تو 1 سال ہو گیا، کسی ٹریبونل کا اس طرح سے فیصلہ نہیں آیا۔ تو یہ بھی تو ایک ہوا ہے نا کہ جو مرضی کا میدان سیٹ کیا گیا وہاں بھی 1 سال سے رکاوٹیں ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے جی، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں۔ دیکھیں گزارش یہ ہے، فرض کریں آپ کا یہ تحفظ ہے کہ آپ ٹریبونل میں گئے ہیں اور میں ٹریبونل میں بیٹھا ہوں اور میں آپ کا مخالف ہوں، آپ کو ریلیف نہیں دے رہا، آپ کو انصاف بھی نہیں دے رہا، تو آپ کے پاس فورم موجود ہے نا، آپ عدالت میں جا سکتے ہیں، آپ ہائی کورٹ میں جا کے درخواست دے سکتے ہیں جس کا یہ سلو ٹرائل ہو رہا ہے، اس کا ایکسپیڈیشس ٹرائل ہونا چاہیے، آپ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں۔ یہ تو بڑے راستے ہیں نا جی۔ پی ٹی آئی کی ایک جماعت ہے
ان کے پاس ان کے وکلا کی ایک پوری فوج ظفر ہے, وہ باقاعدہ روز جا کے ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں, اسمبلیوں میں جاتے ہیں, عدالتوں میں جاتے ہیں, اس کے بارے میں بھی سوال کر سکتے ہیں. نہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جس جج سے ہمیں ریلیف ملتا ہے وہ دوسرے دن اس جج کو تبدیل کر دیا جاتا ہے, اس کی جگہ پہ نیا جج بٹھا دیا جاتا ہے. تو پھر کیا کریں, پھر امریکہ سے جج لے آئیں. نہیں, کوئی سسٹم بھی تو ایسا فول پروف بنایا نا کہ اعتراض نہ بنے. آپ نے جو لوگ حکومت میں اپوزیشن میں جو سیاست کر رہے ہیں مل بیٹھ کے, یہی تو ہمارا سوال ہے. یہی کہہ رہا ہوں نا, وہ کوئی بیٹھے تو صحیح, میں تو بار بار کہہ رہا ہوں وہ بیٹھ گئے تو آپ ملاقاتیں نہیں کروا سکتے حکومت کے لوگ. بالکل نہیں بیٹھے, سوری, کب بیٹھے ہیں وہ 2 دن آگے بیٹھے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کیونکہ فلاں وزیر نے یہ کہا ہے, فلاں وزیر نے ایسے کہہ دیا ہے, لہذا ہمارا خیال ہے کہ ان سے کچھ نہیں نکلے گا, ہم مذاکرات توڑ رہے ہیں. نہیں, یہ نہیں ہوا. انہوں نے جواز دیا, دو جواز دیے. ایک تو ہماری ملاقات اپنے بانی سے نہیں کرائے گی, دوسرا حامد نہیں اس دوران نہیں کرے, اس دوران سے نہیں کرائے گی. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے, اور دوسرا یہ کہ حامد رضا کے گھر پولیس بھیج دی. مذاکرات ہو, روز ملاقات ہو, یہ نہیں ہوتا. سوال یہ ہے کہ جس دن مذاکرات توڑنے کا اعلان انہوں نے کیا, اس دن تک تو ابھی 7 دن کا ٹائم پورا نہیں ہوا تھا جو طے ہوا تھا. انہوں نے جواز یہ دیا تھا کہ خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا, فلاں وزیر نے یہ کہا, لہذا ہمارا خیال ہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے. آگے چلیں. نہیں قاہرہ صاحب, اب ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ میں آپ کو تسلی سے کہہ رہا ہوں, جی چاہیں تو کسی وقت ریکارڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ بیٹھ ٹھیک ہے. قاہرہ صاحب, حکومت کا کانفیڈنس آپ کی نظر میں کیا ہے کہ اگر یہ تحریک چلتی بھی ہے تو حکومت اتنے دباؤ میں نہیں آئے گی؟ کس بات پہ حکومت کانفیڈنٹ ہے؟ دیکھیے جی, میں نے آپ سے گزارش کی, مجھے نہیں پتا حکومت کس بات پہ کانفیڈنٹ ہے, اور حکومت کی ٹانگیں بھی نہیں لڑکھڑانی چاہیے, حکومت کو کمزور بھی نہیں ہونا چاہیے. تحریکیں چلتی رہتی ہیں, حکومتیں بھی چلتی رہتی ہیں. ہمارے خلاف بڑی تحریکیں چلی, ہم حکومتیں چلاتے رہے. 5 سال میں ہم نے کیا ہوا, عدالتوں میں لوگ گئے, عدالت نے ہمارا وزیر اعظم گھر بھیج دیا, حکومت چلتی رہی. میاں نواز شریف کو گھر بھیج دیا, حکومت چلتی رہی. تو کیا اس سے یہ ہوتا ہے کہ حکومتیں گر جاتی ہیں؟ اچھا, یہ فرمائے قاہرہ صاحب, IMF کا ایک ڈیلیگیشن آیا, اس نے باقی تو جو کرنی تھی ملاقاتیں, باقاعدہ چیف جسٹس آف پاکستان سے جا کے ملے اور انہوں نے کہا جی آپ کے ہاں نظام انصاف جو ہے اس میں یہ کمزوریاں ہیں, یہ کمزوریاں ہیں. اب ورلڈ بینک کا وفد ہے, وہ بھی شاید سب سے ملاقاتیں کرے گا. جب IMF کی شرط کے مطابق اسٹیٹ بینک کو خود مختاری دی گئی تھی, تو آپ سب کا موقف یہ تھا کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے اور یہ جو خود مختاری ہے اس پر کمپرومائز ہوا ہے. اب آپ اس معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ارشاد صاحب, ایک تو یہ معاملہ بہت ڈیبیٹ ہو چکا ہے, بہت پچھلے دنوں سے بہت ساری اس پہ بحث ہو گئی. کوئی اب میں خیال شاید ہی کوئی اس میں بات رہ گئی کرنے والی, لیکن کیونکہ آپ کا سوال ہے تو میں اس پہ بات کر دیتا ہوں. دیکھیے, پہلی گزارش یہ ہے کہ IMF کا ادارہ جو ہے وہ مالی معاملات سے ریلیٹڈ ہے, وہ آپ کو قرض دیتا ہے, اور وہ آپ کو آگے قرض نہیں دیتا, وہ آپ کا ترلا نہیں کرتا کہ آپ مجھ سے قرض لے لیں, وہ آپ کو مجبور بھی نہیں کرتا. آپ جاتے ہیں اس کے پاس اور وہ آپ کو سستا قرضہ دیتا ہے, لمبے عرصے کے لیے دیتا ہے, آپ کی امداد کرتا ہے. وہ ہمارے اوپر بیٹھا ہوا وائسرائے نہیں ہوتا. یہ پہلے تو یہ تصور لینا. اب وہ ہمیں کہتے کیا ہے, ہماری ایک نہیں کتنی حکومتوں نے جتنے IMF سے قرضے لیے ہیں آج تک, وہ ہم پہ کنڈیشنز لگاتے ہیں کہ بھیا آپ نے ہم سے پیسے لیے ہیں, آپ نے اپنا بجٹ ٹھیک بنانا تھا, اپنے اکانومی کو درست کرنا تھا, یہ اقدامات کرنے تھے, آپ نے نہیں کیے. ہوتا ہے نا, بینک آپ سے کہتا ہے اچھا جی آپ نے کاروبار کرنا ہے, ہاں جی کرنا ہے, اتنے پیسے چاہیے, تو بینک کہتا ہے اچھا آپ مجھے ایک اپنا دے دیجئے وے فارورڈ, آپ یہ کام کریں گے, یہ کاروبار کریں گے, اتنا ایکسپورٹ کریں گے, اتنا امپورٹ کریں گے, فلاں. اگر آپ وہ کام نہیں کرتے صحیح طرح, تو بینک آپ کو کہتا ہے کہ بھائی جان آپ میرے ساتھ کیا ہوا ایگریمنٹ صحیح نہیں نبھا رہے, وہ دوسری دفعہ وارننگ دیتا ہے. پھر آپ دوبارہ جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے اچھا نہیں پہلے آپ یہ پچھلے پورے کر کے. یہی IMF کا حال ہے, وہ آپ کے اوپر کنڈیشنز امپوز کرتے گئے, اور جب کوئی قوم معاشی طور پہ خود مختار نہیں رہتی, اس کی سوورینٹی کمپرومائزڈ ہوتی ہے. ہم معاشی طور پہ سوورن نہیں ہیں, کمپرومائزڈ ہیں, دنیا کے پاس جا کے قرض لے رہے ہیں, بھیک مانگ رہے ہیں. قرضے کیا, ہم نے امداد مانگتے ہیں, اور جو قرض دینے والے ہیں اپنی شرائط لگاتے ہیں. تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ قرض بھی ہم نے لینا ہے, امداد بھی ہم نے مانگنی ہے, شرائط بھی ہم نے لگانی ہے, قومی غیرت بھی ہماری ہے. اس کا ایک حد ہے. بالکل ان کا ہمارے معاملات میں بہت ساری مداخلت ہے. کل جب مداخلت ہوئی تھی اس وقت بھی ہم نے کہا تھا, لیکن وہ مالی معاملات کا ایشو تھا, اور اس پہ مس ٹرسٹ بھی ہے.
عدالت کے اندر جا کے انہوں نے عدالت کو کوئی یہ نہیں کہا، جہاں میری اطلاع ہے انہوں نے عدالت سے یہی پوچھا ہے کہ جی یہ کچھ زمینوں کے کیسز ہیں، یہ ڈیلے ہوتے ہیں، کچھ ہمارے جو لون کے ایشوز یا انٹرنیشنل جو انویسٹر ہیں اس کے کیسز عدالتوں میں ڈیلے ہوتے ہیں، اس طرح کے سوال ہوئے ہیں اور وہ انفارمیشن کے تھے. لیکن ایون دین ان کا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس جانا اور ان کو ایکسیس دینا ہی میری نظر میں مناسب نہیں ہے. جی ٹھیک. لیکن یہ بات بھی بہرحال درست ہے، یاد رکھیے کہ صرف نعرے مارنے سے کام نہیں چلتا. جب تک ہم قومی طور پہ معاشی طور پہ خود مختار نہیں ہوں گے، یہ جو سوورینٹی اور خود مختاری کے دعوے ہیں نا، یہ باتیں ہی ہوں گی. Beggars can't be choosers. جی جی قاہرہ صاحب بہت شکریہ. قاہرہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت موجود تھے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، یہ کدھر کو جائے گا معاملہ پی ٹی آئی کا؟ فواد چوہدری صاحب کی باتیں، شیر افضل مروت صاحب اب یہ خبر آئی ہے، اطلاع آئی ہے ویسے کہ شیر افضل مروت صاحب کو بلا لیا گیا ہے، بانی پی ٹی آئی ان سے ملنا چاہ رہے ہیں. یہ جو گڑبڑ سین ہے اس کا فائدہ کیا ہونا ہے پی ٹی آئی کو؟ عربی کا ایک مقولہ ہے یا حدیث رسول ہے، میں اس کے بارے میں پر یقین نہیں ہوں. فرمایا کہ من صمت فقد نجا، جو خاموش رہتا ہے وہ اچھا رہتا ہے، نجات پا لیتا ہے. یہ جو ضرورت سے زیادہ بولنا ہے اور ضرورت سے زیادہ تبصرہ اور تجزیہ کرنا جو ہے، یہ بھی انسان کو پھنسا دیتا ہے. اب یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اتحاد میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں پی ٹی آئی کو، خان صاحب کے بیانات کا نتیجہ ہے نا. اس حد تک اگر وہ نہ جاتے تو بڑی آسانی سے اتحاد ہو سکتا تھا، ہو جاتا تھا. تو شیر افضل مروت صاحب کا بھی یہ مسئلہ ہے. لیکن میرا نہیں خیال، میری ایک بات ہے کسی پارٹی سے کسی بھی ایسے شخص کا الگ ہونا جو بول بھی سکتا ہے، سوچ بھی سکتا ہے، ایک ہلکا بھی رکھتا ہے، وہ کوئی اچھی علامت تو نہیں ہے، نیک شگون تو نہیں ہے. پارٹی کا نقصان ہوتا ہے. لیکن جدوجہد کے دور میں جب پارٹی عتاب کا شکار ہو، ظلم کا شکار ہو، دیوار سے لگائی جا رہی، اس وقت جب کوئی شخص چھوڑتا ہے یا اس کو نکالا جاتا ہے تو کسی کی ہمدردی، کم از کم پارٹی کا کارکن ہمدردی نہیں جتلاتا اس کے ساتھ، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ موقع نہیں تھا کہ آپ اس طرح کے بیانات دیتے. اب دیکھیں نا، الگ ہونے کے بعد یعنی ایک ہفتے کے دوران کوئی بندہ نہیں چھوڑا شیر افضل مروت نے. ایون وہ خان صاحب کو بھی کہ جی وہ قانون کے کچے ہیں اور خسر پھسر ہوتی ہے اور وہ جو فیصلہ کرا لیتے ہیں. بھائی آپ فیصلہ کرا لیں جا کے. آپ اگر فیصلہ نہیں کرا پاتے اور کوئی دوسرا کرا لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کی کمزوری ہے. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری ملاقات ہی نہیں ہونے دی جاتی. علی محمد خان بھی اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہماری ملاقات نہیں ہونے دی جاتی. یہ گلہ تو ان کو ہونا چاہیے دو سے. ایک حکومت سے جس نے اجازت دینی ہے، یعنی حکومتی ادارہ جو ہے جیل حکام ہے، یا خان صاحب سے. خان صاحب نے نام دینے ہیں یا کس سے ملنا ہے نہیں ملنا، اور حکومت نے اجازت دینی ہے. اگر خان صاحب آپ کا نام نہیں دے رہے تب بھی آپ کو سوچنا چاہیے. اگر حکومت اجازت نہیں دے رہی تو پھر تو پارٹی سے کوئی گلہ نہیں بنتا نا. جی صحیح ہے، ٹھیک ہے. ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. ہم سے اتنی اجازت دیجیے.